बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला अस्हाबिही व अहबाबिही अजमाइन। जो हमारी आज की गुफ्तगू है उसके सिलसिले में काफ़ी अरसे से मुझ पर दबाव था कि इस मौजू को छेड़ा जाए। ज़रा मौजू थोड़ा सा नाजुक सा है, लेकिन ये है कि आजकल के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम। आजकल हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर दूसरे शख्स को ये गुमान है कि उस पर किसी ने जादू किया हुआ, या किसी ने तावीज़ करा दिया, या कोई और शैतानी मामला। और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर बहुत से लोग अपनी दुकानें सजा के बैठे, दावा रूहानियत का करते हैं, दावा नूरी इल्म का करते हैं, दावा ये करते हैं कि हम इस्लाम के और कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से अक्सरियत जो है उनका अमल जो है वो खुद शैतानी है। तो हमारी इस गुफ्तगू का मकसद 3-4 चीज़ें हैं, ज़हन में रखें। एक तो ये है कि इनके जो तशख़ीस के तरीके हैं, जो डायग्नोज करते हैं, कि आप जाते हैं वो आपको बताते हैं कि ये आप पे जादू हुआ है, या आप पे कोई जिन है, या किसी ने तावीज़ कराया है, या आप बीमार हैं। एक तो इंशाअल्लाह वो जो तरीक़े हैं उनके हैं, अल्लाह की दी हुई तौफीक से और इज़्न से वो सारे तरीक़े इंशाअल्लाह मैं आपको ना सिर्फ बयान कर दूँगा, बल्कि उसके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन तरीक़ों के सही होने का इम्कान नहीं है, वो भी मैं बयान कर दूँगा। और वो तरीक़े जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी इंशाअल्लाह मैं बयान कर दूँगा, कि उसके बाद आप चाहें तो अपने घरों में खुद तशख़ीस करें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, अगर तशख़ीस आप कर लेते हैं तो उसका इलाज क्या होना चाहिए, वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको मुख्तलिफ क्या इलाज हो सकते हैं वो अर्ज़ करते हैं, वो भी आप खुद करें, किसी के पास जाने की ज़रूरत है। तीसरा, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, गलत फहमी होती है, या किसी ने कुछ कराया नहीं होता, वैसे किसी वजह से कुछ मुश्किलात आई होती हैं। वो कोताहियाँ क्या हैं वो भी इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा, ताकि आप एहतियात करें और कोशिश करें कि वो कोताहियाँ आपसे सरजद ना हो। इस हमारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमारी तरबियत इस नहज पे हो जाए कि हम इन मामलात के लिए कम से कम दूसरों की तरफ ना दौड़ें। अगर कोई वाकई ऐसा शख्स है जो रूहानियत का हामिल है, तो हम अगर उसके पास जाएं तो हम इसलिए ना जाएं, हम इसलिए जाएं कि वो हमारी रहनुमाई करे कि हमारा अपना तज़किया कैसे हो, हमारा कल्ब कैसे मजबूत हो, और हम अच्छे मुसलमान कैसे बने। बजाय इसके जाने के लिए अच्छा चेक करें जी हमारा ये मसला तो नहीं है, ये मसला तो नहीं है, ये मसला तो नहीं है, और फिर उसके मुताबिक उनके दिए हुए तरीक़ों के ऊपर चले। कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। इस मामले में इंशाअल्लाह ये नीयत है हमारी कि ये जो हमारी गुफ्तगू है ये आपको इतना ट्रेन कर देगी कि आप अपना और अपने घर वालों का खुद ही तशख़ीस करें, खुद ही इलाज करें, और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हो क्या रहा है कि हमारे इर्द गिर्द बेतहाशा लोग, जैसे मैंने कहा कि रूहानियत का नाम लेके और इस्लाम का नाम लेके और नूरी इल्म का नाम लेके और इस किस्म के नामों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, अपनी दुकान चमका रहे। सबसे पहले तो कुछ बुनियादी चीज़ें कि हम कैसे पहचाने कि ये बंदा झूठा तो नहीं है या गलत तो नहीं है।
ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو میں جو گفتگو کروں گا اس میں 2 اصطلاحات استعمال کروں گا۔ ایک تو ہے جو واقعی اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک روحانی شخصیت ہے، اس کو ہم روحانی شخصیت ہی کہیں گے۔ ایک وہ ہے جو روحانیت کا دعوے دار ضرور ہے لیکن اصل میں وہ عامل ہے، اور اس کا عمل دخل روحانیت میں کوئی اس کا روحانیت سے لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف عملیات کی دنیا کا آدمی ہے۔ اور عملیات میں رہتے ہوئے پھر ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ عملیات میں بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے عملیات میں بھی رہتے ہوئے صرف آیات مبارکہ سے یا درود شریف سے یا اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں خوبصورت، ان سے وہ عملیات کر رہا ہے۔ اس میں تو کسی حد تک ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک گنجائش ہے۔ اور دوسرے عاملوں میں وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی شیاطین کے پجاری ہیں، خود بھی علاج کے نام پر اور روحانیت کے نام پہ اصل میں جادو ٹونا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم تھوڑا سا باری باری چیزوں کو دیکھیں۔ فوری طور پہ جو آج کی گفتگو میں شروع کر رہا ہوں وہ میں تشخیص سے شروع کر رہا ہوں، اور اس کے بعد علاج پہ بات کریں گے، اور پھر میں ان چیزوں پہ بات کروں گا کہ کسی کے کچھ کیے بغیر ہم پہ جو مسائل آتے ہیں یا مشکلات آتی ہیں وہ کیوں ہیں۔ ان کو میں پہلے اس لیے نہیں کر رہا کہ بہت سے دوست جو ہیں نا وہ ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے تمہید باندھ رہے ہیں اور خام خواہ لٹکائی جائے، تو وہ گفتگو بھی میں آخر پہ رکھ رہا ہوں۔ شروع سے جسے کہتے ہیں پریکٹیکل چیزوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس میں وہ جو چیزیں ہیں نا وہ تو وہ ہیں جسے کہتے ہیں احتیاطی تدابیر، وہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تشخیص سے پہلے بڑا مختصر سا ہم کیسے پہچانیں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا یہ بندہ غلط ہے۔ سب سے پہلے تو جو صحیح شخص ہے اس کو ایسے اشتہاروں کی ضرورت نہیں، اللہ والے کو اشتہار کی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ والا دعویٰ نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ دعویٰ تو بڑے بڑے صحابہ کو بھی لے لیجیے تو انہوں نے ان معنوں میں اس انداز میں دعوے نہیں کیے، اولیاء نے دعوے نہیں کیے، محدثین نے دعوے نہیں کیے جیسے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ میں صرف تھوڑی سی، کوئی زیادہ مجھے دلچسپی نہیں ہے پورا اشتہار پڑھنا، صرف دکھانے کی۔ جن بھوت سحر کالے جادو کا توڑ بذریعہ نوری علم کیا جاتا ہے، سر سے پاؤں تک ہر بیماری کا علاج بذریعہ دم کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کا بخار، کالا یرکان، پیلا یرکان، ٹی بی، دمہ، شوگر وغیرہ وغیرہ، بڑی لمبی چوڑی کوئی 3 یا 4 لائن کی یہ بیماریوں کی، بلکہ 6 لائن کی 7 لائن کی بیماریوں کا لسٹ۔ اور اس کے بعد پھر مزید ایک اور لسٹ ہے، فالج، لقوہ، دل کا والو بند ہو جانا، دل کا بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہر بیماری کا علاج تسلی بخش بذریعہ دم کیا جاتا ہے۔ مایوس کن حضرات روحانی لہروں کے ذریعے ایک بار پھر خوشحال زندگی حاصل کریں وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ میں بات بتا دوں کہ جو روحانی شخصیت ہے اس کو ایسے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں، اور نہ اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کے پاس آپ فرض کریں چلے جائیں، آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا آبزرو کریں اس کی گفتگو کیا ہے۔ اگر تو وہ بتا رہا ہے اپنے واقعات کہ فلاں وقت میں نے یہ کیا، یہ ہو گیا، یہ کیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، میں نے اس کو فون کیا، اس نے یہ کر دیا، میں نے یہ ہاتھ اٹھایا، اس کو وہ ہو گیا، تو وہ تو بھائی یہ دعوے میں آ گئے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لاہور میں، تو ایک اور ہمارے عزیز جو انہیں کہ عقیدت مند تھے، تو کوئی پونا گھنٹہ بیٹھے اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ فلانے وقت یہ ہوا، میں نے وہ آپ کا فلانا دیا ہوا پڑھ دیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ایسے کر دیا، میں نے ایسے کر، بڑی لمبی جڑوں کو پونا گھنٹہ انہوں نے پوری گفتگو کی۔ چل تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کی ہے یہ صحیح ہے اور ان کو کرنی چاہیے تھی؟ میں نے کہا کیا کروں، سمجھاتا ہوں سنتا نہیں، اپنی آخرت خود خراب کرتا ہے۔ شیخ تو استاد جو ہے وہ تو صرف بتا سکتا ہے نا، تلقین کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، کسی کو غصہ بھی کر سکتا ہے، اگلا نہیں مانتا کیا کر سکتا۔
تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ جو شخص ہے یا جو اس طرح کا اشتہار چھپ ہوا ہے اس کو تو آپ بھول جانے کو وہ بندہ کبھی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ اس کام کے پیسے لگیں گے، ایک ہے کہ آپ نے علاج کیا اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے علاج سے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو علاج تجویز کیا اس میں برکت ہوئی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ آپ کے پاس آیا بعد میں اور اس نے آپ کو ہدیہ کچھ کیا، اس پہ مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو پہلے سے ریٹ فکس ہوتا ہے اس کے لیے تو بھائی 2000 روپے لگے گا، یا جو شرائط لگتی ہیں، بکرا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے، اس کا سینگ ایسا ہونا چاہیے، اس کے کان ایسے ہونے چاہیے، اس کی ٹانگیں ایسی ہونی چاہیے، اس کی قربانی ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے جا رہے ہو، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ بندہ غلط ہے۔ جو بندہ آپ کو کہے جی مجھے فرض کریں جی زعفران لا کے دو، مشک لا کے دو، مرمکی لا کے دو، اس طرح کی چیزیں کرے، وہ بندہ غلط ہے۔ بڑا آسان ہے، وہ تو خریدنے میں مہنگی ہوتی ہے، خریدنے میں مہنگی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم خود خریدیں ہمارا ہول سیل۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیز بتائیں، مثلا بکرے کی ایسی خصوصیات بتائیں گے کہ اگلا پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ میں کدھر سے لاؤں گا، اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، اچھا ہاں کتنا خرچہ ہوگا، اچھا اتنا خرچہ ہوگا، اچھا یہ چلو تو اتنے پیسے دے دینا، بھیج دینا، کر لیں گے ہم، کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے ڈرامے میں شاید بتا بھی دیں کسی کو فون کر کے کہ یار یہ انتظام کروا دو، غلط، یہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ آپ کو کسی سلسلے میں بات بتائے اور آپ اگر تھوڑا سا ہچکچاہٹ دکھائیں اور وہ آگے سے دھمکیاں دے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یہ کہہ دے کہ یہ بڑا سخت کالا جادو ہے، اس کے توڑ کے لیے کالا جادو ہی چاہیے، وہ غلط ہے۔ دنیا کی کون سی منفی قوت، میں کہتا ہوں کالا، پیلا، نیلا، گلابی، جیسا مرضی ہے، مجھے نہیں پتا کون سی قسمیں ہیں، میں نے سنا ہوا ایک صاحب نے مجھے کہا جی فلاں پہ گلابی جادو ہوگا، میں کہتا ہے وہ ہوتا ہوگا، ایک کالا جادو ہے، گلابی جادو ہے، کوئی پیلا جادو ہے، کوئی سفید جادو بھی ہوتا ہے، ہوتا ہوگا۔ اگر وہ واقعی ہیں یہ قسمیں، میں نہیں مانتا اس بات، جادو جادو ہے، کالا پیلا، کالا سفید، پیلا نیلا، میں نہیں مانتا اس بات کو، جادو جادو، اور جادو کا تعلق شیاطین کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہے گا جی اس کے علاج کے لیے جادو ہی چاہیے، وہ جھوٹا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے اسماء میں، درود شریف میں اتنی قوت نہ ہو کہ استغفر اللہ، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کالے جادو کے لیے کالا جادو ہی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کے علاج صرف کالے جادو سے ہوگا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، آپ کلام اللہ سے انکار کر رہے ہیں، آپ قرآن سے انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ کے اسماء سے انکار کر رہے ہیں، آپ درود شریف سے انکار کر رہے ہیں، وہ بندہ غلط ہے۔ اور بلکہ وہ بندہ تو ثابت ہو گیا کہ خود جادوگر ہے، اور جادو کفر ہے، اور جادو کروانے پہ وہ جسے کہتے ہیں نا مان جانا، یہ بھی کفر ہے۔ میں اس سختی میں نہیں جاتا کہ جی کرنے والا کافر، کرانے والا کافر، یہ کہا ہے بزرگوں نے ہمارے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے، کیونکہ چاہے جادو کے علاج کے لیے جادو آپ کر رہے ہیں، کفر ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ میں تھوڑا سا جوش خطابت میں آ گیا تھا۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ پھر اس کو اٹھنا بیٹھنا تھوڑا سا دیکھیں۔ ایک آدمی یہ نماز نہیں پڑھتا، اذان کا وقت ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے نماز کے لیے اٹھ گئے ہیں یا کچھ اٹھے ہیں، وہ نہیں اٹھ رہا، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔
تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا. اس کا حلیہ دیکھیں. دین کی ہماری جو ہدایات ہیں حلیے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، یہ ساری گفتگو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ پوری نہیں ہو رہی، وہ بندہ غلط ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور مزید کچھ باتیں. اب جیسے میں تشخیص پہ آتا ہوں تو مزید کچھ باتیں ساتھ ساتھ آپ کو میں واضح کرتا جاؤں گا، کلیئر کرتا جاؤں گا. اب تشخیص کے لیے ہمارے یہاں لوگ مختلف علوم اور مختلف فنون استعمال کرتے ہیں. اچھا، مجھ سے کبھی دوست اگر کوئی یا واقف یا ان کے آگے سے کوئی ان کے حوالے سے دوست ملنے آ جائیں اور وہ مجھے کہیں کہ جی یہ تشخیص پہلے کرنی ہے کہ جی جادو ہے یا نہیں ہے، تو اول تو میں ویسے تو تشخیص کے سارے طریقے میں بیان کروں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کروں گا، لیکن اول تو میں ذاتی طور پہ تشخیص کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ میں بیان کروں. فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کرایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب چیک کریں کہ جادو ہے یعنی ڈائگنوز کیا جائے باقاعدہ. میں اگر تشخیص کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہاں جی پتہ تو یہی چلا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، تو اس کا مطلب آپ علاج کرانا چاہیں گے، قدرتی بات. اور اگر علاج کے طور پہ فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں فلاں سورت روز پڑھا کریں اور فلاں آیت کا دم کر لیا کریں، اس کو آپ کو یہاں سے ایک اور بات پتہ چل گئی کہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ ہے جو قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے عین مطابق، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. اچھا، لیکن فرض کریں کہ تشخیص کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی کوئی جادو شروع کیا، اب آپ کیا کریں گے؟ علاج کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات ہوئی. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے تشخیص کرانے کے اگر آپ کو شبہ ہے کہ جادو ہے تو جادو کے علاج کے لیے تسبیح آپ لے لیجیے. اگر جادو ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کلام کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو آپ نے اللہ کا کلام ہی پڑھا ہے یار، تو بھی تو کچھ بھلا ہوگا، کچھ روحانی فائدہ تو حاصل ہوگا، اور کچھ نہیں تو نامہ اعمال میں یہ تسبیحات پڑھنے کی نیکی تو آئے گی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں تشخیص ہو، ہمیں پتہ چلے، اگر ہے تو ہم یہ تسبیحات پڑھ لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑو یار کیا کرنا. تو اول تو میں اس منطق کے تحت، اس لاجک کے تحت میں تشخیص کے جتنے بھی عمل ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو میں تفصیلاً باری باری مختلف طریقے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. ان میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے وہ بھی میں بیان کرتا جاتا ہوں، تاکہ آپ کسی کے ہاتھ اس طرح سے ان دکانوں پہ کوئی شخص آپ کو بے وقوف نہ بتا سکے. سب سے پہلا طریقہ جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ علم العادات ہے. دوسرے درجے پہ وہ علم جو استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں وہ علم الساعات ہے. تیسرے درجے پہ اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ رمل، نجوم، یہ بھی دو علوم ہیں، ان کو بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جفر، علم الجفر کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ان سب لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ روحانی علوم ہے. تو میں باری باری علوم بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کی روحانیت بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے روحانی علوم ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں استعمال کرنا چاہیے. سب سے پہلے ثبوت کے طور پہ اس میں سے ایک علم پہ میں نے یہ کام کیا، لیکن اسی طرح اور پہ بھی میں نے دیکھا ہے کام ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علم العادات کی مدد سے تشخیص کی ایک پوری کمپیوٹر پہ میں نے اسپریڈ شیٹ تیار کی ہے، جس کے مطابق آپ کا کمپیوٹر آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو جادو ہے یا نہیں ہے، کوئی جن ہے یا نہیں ہے. کمپیوٹر عامل ہوا تھا؟ نہیں جی، چونکہ روحانی علم ہے تو کمپیوٹر تو روحانی شخصیت ہو گیا نا جی، اللہ والا ہو گیا. استغفر اللہ. یعنی یہ کیسا علم ہے کہ جس کا سافٹ ویئر بن سکتا ہے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دو. یہ مائکروسافٹ ایکسل میں نے پوری اسپریڈ شیٹ بنائی ہے. اچھا،
علم العداد سے تشخیص پہ 3 لیولز بتائے جاتے ہیں. پہلے لیول کا مجھے پتا چلا تو میں نے اس پہ اعتراض کیا. میں لیول بھی بتاتا ہوں اور اعتراض بھی بتاتا ہوں. کہنے کے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ لوگ جاتے ہیں نا تو آپ سے کہتے ہیں آپ کا نام آپ کی ماں کا. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ کہتے ہیں. اچھا یہ بتانا ہے یا نہیں بتانا ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے تمہیں ان چیزوں کو علم الاعداد اور ان چیزوں پہ اپلائی کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے نام سے انہوں نے عدد نکالنا ہے. آپ کی نام کے نام آپ کی والدہ کے نام سے انہوں نے عدد نکالنا ہے. عدد نکالنے کے فارمولے فکسڈ موجود ہیں. الف کا عدد یہ ہے, بے کا عدد یہ ہے, جیم کا عدد یہ ہے, دال کا. وہ حروف جو ہے وہ ابجد حوس تی اس طریقے سے اس کی ترتیب ہے, اس کے لحاظ سے اس کے اعداد ہے. کس نے وہ اعداد مقرر کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کا جی اب ایک چیز ہے, میرا نام ندیم ہے, ندیم کا عدد ہمیشہ وہی رہے گا جو پہلی دفعہ کیلکولیشن میں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ندیم کا عدد 4 نکلا ہے اور کل ندیم کا عدد 6 نکلا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ندیم میں نون دال یہ میم 4 حروف ہیں. ان کی ترتیب جو مرضی کر دیں عدد سیم رہے گا. آپ کہتے ہیں جی ندیم, فرض کریں اس کا عدد 4, آپ کہتے ہیں مدین, اس کا عدد بھی 4 ہی نکلے گا کیونکہ وہی 4 حروف ہیں, ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں آپ. دوسرا ذہن میں یہ رکھیں کہ اچھا اب آپ کے نام کا حرف ہمیشہ ایک ہی ہوگا, جو عدد بنے گا ایک بنے گا. آپ کی والدہ کے نام کا عدد ہمیشہ ایک ہے. پہلے درجے میں کہنے لگے کہ جی آپ اس کے ساتھ دن کا کریں. آپ میرے پاس آج بدھ ہے, آپ میرے پاس بدھ کو تشریف لائے. میں نے کہا آپ کا نام آپ نے بتایا جی یہ نام ہے. میں نے کہا آپ کی والدہ کا نام, آپ نے والدہ کا نام بتایا. ان کا جی آج بدھ ہے تو بدھ کے عدد نکالے اور میں نے تینوں کو جمع کر دیا. اور پھر اس پہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے. میں وہ اس لیے ڈسکس فارمولا نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ ثابت ہو جانے کے باوجود کوئی پتہ نہیں لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ سے میں سوال کروں, آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ کے پاس میرے نام کا عدد, میری والدہ کے نام کا عدد اور بدھ کا عدد, اس کا جو ٹوٹل آئے گا ہر ہفتے کی ہر بدھ کو وہی ٹوٹل آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلی بدھ کو ٹوٹل چینج ہو جائے. لاجیکل سی بات ہے. کسی کو شبہ ہے تو چیک کر لیں, خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. اچھا اس پہ اب میتھمیٹیکل فرض کریں میتھمیٹیکل فارمولا ہے جی 3 سے تقسیم کرنا ہے یا 4 سے تقسیم کرنا ہے یا اس کا اسکوائر روٹ لینا ہے یا اس کا جو بھی کرنا ہے, وہ بھی ہر بدھ کو وہی رہے گا. مطلب اگر آپ فرض کریں 4 سے تقسیم کرتے ہیں تو جو جواب ہے وہ ہر بدھ کو وہی جواب آنا ہے. میں نے کیا کیا, اسپریڈ شیٹ میں بیٹھ کر میں نے پورے ہفتے کا اپنا پہلی لیول کے مطابق اپنا نکالا. اچھا پھر اب یہ کون فیصلہ کرے کہ میرا نام ندیم استعمال کرنا ہے یا محمد ندیم استعمال کرنا ہے یا ندیم کھوکھر استعمال کرنا ہے یا محمد ندیم کھوکھر استعمال کرنا ہے, یہ فیصلہ کون کرے؟ ہر ایک سے رزلٹ چینج ہو جاتا ہے. عدد چینج ہو گئے نا, رزلٹ چینج ہو سکتا ہے, کچھ کیسز میں شاید نہ بھی ہو. چلیں اس بحث کو بھی چھوڑ دیں. اس اسپریڈ شیٹ کے مطابق جو کمپیوٹر نے کیلکولیٹ کیا ہے, حضرت بابا عامل کمپیوٹر مائکروسافٹ ایکسل 70 سال تجربہ, دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, ہر پیر کو مجھے اندرونی بخار ہو جاتا ہے. ہر منگل کو مجھ پہ خلل آسیب ہوتا ہے, بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر بدھ کو جسمانی مرض ہو جاتا ہے, آسیب بھی ختم ہو جاتا ہے. ہر جمعرات, جمعہ اور ہفتہ 3 دن پھر مجھے اندرونی بخار ہو جاتا ہے اور وہ جو جسمانی مرض تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اتوار کو پھر مجھ پہ خلل آسیب آ جاتا ہے. 7 دن میں جادو کبھی نہیں آتا مجھ پہ. یعنی بابا جی کے مطابق جادو کا تو اثر کبھی مجھ پہ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا نا جی, بات ہی ختم کر دیں. اب یہاں پہ 2 سوال ہیں, اور کہہ سکتے تو ایک ہی سوال ہے, دوسرا تو ضمنی ایک سوال بن جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں اگر ہر پیر کو اندرونی بخار ہو جانا ہے, پھر میں نے منگل کو ٹھیک ہو جانا ہے, پھر آسیب ہو جانا ہے, پھر میں نے آسیب سے ٹھیک ہو جانا ہے, میرے علاج کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کراؤں میں علاج؟
اچھا اس پہ ایک بہت مشہور عامل ہیں جو کہ میں شہر کا نام یا وہ نہیں، ان کا پیشے کے حساب سے عامل نہیں ہے، اپنی طرف سے بڑے خلوص سے سنسیریٹی کے ساتھ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ذریعہ معاش ان کا یہ نہیں ہے، اس سے کماتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا ان صاحب سے بات کریں گے تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی، جو پہلے پیسے لے رہا ہے اور تماشا لگایا ہوا اس نے دکان، اس سے کیا بات کرنی ہے. تو ہم نے اس سے بات کی، سب دوسرے شہر میں ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، پڑھے لکھے آتے اور بار میں ان کی کوئی وجہ سے جو وہ کلا کی بار ہوتی ہے اس میں کوئی عہدہ ہوتی ہے ان کے پاس، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اساتذہ اور انجینئرز اور ڈاکٹرز اور وکلا اس قسم کے لوگ ہیں. مطلب یہ کہ میں نے پھر ایسے بندے کا میں نے کہا کہ چلو اس سے بات کرتے ہیں. اس کا مجھے جو ہے وہ MSN ID مل گیا، میں نے اس کو جوائن کر لیا، اس سے اب گفتگو شروع ہو گئی. میں نے ان سے یہی نکتہ عرض کیا، میں نے کہا کہ یار آپ یہ بتائیے کہ اس لحاظ سے تو ہر پیر کو فرض کرو اگر مجھ پہ جادو آنا ہے تو ہر پیر کو مجھ پہ جادو آنا ہے. تو سب غصہ کھا گئے، کہنے لگے کہ آپ ہر دفعہ پیر ہی کیوں چیک کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے میں آپ کے پاس سوائے پیر کے کسی دن آ ہی نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، میرے دفتر کی چھٹی صرف پیر کو ہوتی ہے اور کسی دن چھٹی نہیں ملتی مجھے، تو میں پیر کو ہی آؤں گا، ہر پیر کو آؤں گا، ہر پیر کو جادو نکلے گا تو وہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا، جو مرضی ہو جائے. اس ٹیکنیک کے مطابق، اس تشخیص کے طریقہ کار کے مطابق بڑا شدید غصہ آیا، کہنے لگے اپنی تصویر اپ کریں. اچھا اپنی تصویر اپ کر دیتے، ہم نے تصویر اپ کر دی. اللہ کا فضل، اللہ کا کرم دیکھیے، میں نے تصویر اپ کی، ہمارے سب دوستوں کو میری تصویر نظر آ رہی تھی، میں سینڈر اس کو نہیں نظر آئی. اللہ نے ایسا کوئی اس کے آنکھوں پہ، اس کے دماغ پہ پردہ ڈالا، اس کو میری تصویر نہیں نظر آئی. مجھے کہنے لگا آپ نے تصویر اپ نہیں کی. میں نے کہا نہیں، میں نے اپ کی پچھلے 5 منٹ سے آپ ہوئی. کہتے آپ ختم کر دیں دوبارہ آپ قربان جائیے اس ذات باری تعالیٰ پہ. یقیناً اس کے دل میں کوئی برا خیال ہوگا کہ تصویر آئے تو اس کو میں کچھ کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ نے اس کو دوسری دفعہ بھی تصویر نہیں دیکھا. اس کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا. ٹھیک، اچھا میں تلاش میں رہا، میں نے کہا ایسے نہیں چھوڑنا. تو ایک اور صاحب مجھے مل گئے، وہ کہنے لگے کہ جناب اس کا 2 لیول اور. میں نے کہا بسم اللہ بتائیے. اب دوسرے لیول کی کہانی سنیں. کہنے لگے جی اس کے اندر تاریخ بھی شامل کریں. ٹھیک ہے بسم اللہ. میں نے یا دیکھ رہے ہیں 3 بلاکس اس میں، جی جی، تینوں لیولز کی میں نے اس کے اندر کیلکولیشن کی، اور یہ بھی کمپیوٹر سے ہی ہوئی ہے. چھوٹا سا سافٹ ویئر میں نے خود بنا دیا ہے. وہ نام ٹائپ کر دیتا ہوں، وضع کا ٹائم ٹائپ کر دیتا ہوں، دن ٹائپ کر دیتا ہوں، ڈیٹ ٹائپ کر دیتا ہوں، وہ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتا دیتا ہے کہ اس پہ جادو ہے یا نہیں. تو بابا جی کمپیوٹر کا میڈیم لیول، انٹرمیڈیٹ. اچھا اس طریقے کے کار کے مطابق میں نے اپنی کیلکولیشن 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 یعنی یہ ابھی اگست کی میں نے ڈیٹس ڈال کے پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، اور اسی طرح ندیم سے بھی کیلکولیٹ کیا، محمد ندیم سے بھی کیا، ندیم کھوکر سے بھی کیا، محمد ندیم. اچھا جناب پیر کو 11 تاریخ کو مجھے جسمانی مرض ہو گیا تھا، 12 کو اور 13 کو اور 14 کو مجھے اندرونی بخار ہو گیا تھا، 15 کو مجھے جسمانی مرض ہو گیا تھا، 16 کو مجھے خلل آسیب ہو گیا تھا، اور 17 کو مجھے جسمانی مرض ہو گیا تھا. اب اگلی ڈیٹس میں جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیر منگل والا ریپیٹ ہو، کیونکہ ڈیٹ کا بھی حساب آ گیا نا. لیکن ایک بات تو اس میں بھی سامنے آ گئی کہ 15 کو مثلا مثال کے طور پہ 11 کو پیر کو جسمانی مرض تھا مجھے، میں علاج جتنا مرضی کراتا منگل کو اس میں ختم ہونا نہیں ہونا تھا، کیونکہ منگل کو مجھ پہ اندرونی بخار نے حملہ کرنا تھا، اور اندرونی بخار نے 3 دن مجھے رہنا تھا، پھر مرض نے واپس آنا تھا. میں علاج نہ بھی کرتا تو ہفتے کو مرض نے ختم ہو جانا تھا، اور پھر مجھ پہ آسیب آ جانا تھا. اور میں آسیب کا علاج نہ بھی کراتا تو اگلے دن اتوار کو میرا آسیب خود بخود ختم ہو جاتا.
مجھے بتائیں مجھے علاج کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو ہے جی یہ بھی تو ایک جادو ہی ہے نا، آپ نے کمپیوٹر کو سکھا دیا. کمپیوٹر کا نام مسلمان. اچھا میں نے یہ پوری بات ان سے عرض کر دی، میں نے کہا یہ دیکھیں ابھی کیلکولیٹ کیا میں نے کہا یہ دیکھو یہ تو یہ ہوا. کہیں کہ نہیں سر ایک تیسرا لیول بھی ہے. میں کہا جی بسم اللہ بیان کریں. اب یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پریکٹسنگ عامل ہیں، لیکن یہ کہ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر آپ ان سے ملیں گے بھی تو وہ اس طرح کے غلیظ گندے نہیں ہیں جیسے ہمارے عام طور پہ عامل ہوتے ہیں. اچھے نفیس قسم کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اور ان میں عام طور پہ کوئی گھٹیا قسم کی آپ کو وہ بھی نہیں ملے گی. میں اس قسم کے لوگ، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں ان عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان علوم کو استعمال ضرور کر رہے ہیں لیکن علاج آیات اور اسما ہی سے کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی اس قسم کی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ذہن اتنا وہ قید ہوا ہے اپنے اس علوم اور فنون کے یقین کے اندر کہ وہ اس کو سمجھنے کو تیار ہی بات کو نہیں ہے. کہنے لگے کہ جی اس میں سوال بھی شامل کریں. اچھا اس وقت جو سوال کر رہا ہے، جو بندہ سوال کر رہا ہے وہ بھی شامل، اپنی پرابلم جو ہے وہ بتائیں. ٹھیک. میں کہا جی ٹھیک ہے بسم اللہ. میں نے اس کا بھی تیسرا ڈبہ بنا دیا. سوال میں نے یہ کیا، میں کہا کہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں نے کہا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، تمام ٹیسٹ نارمل ہے، چیک کریں کیا مسئلہ ہے. عام طور پہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. جی. میں نے وہ سوال بھی ڈال دیا مجھے. 19 تاریخوں کو 11 12 13 14 15 16 17 11 کو اندرونی بخار ہے، 12 کو جسمانی مرض ہے، 13 کو مجھ پہ جادو کا حملہ ہو گیا ہے، 14 کو پھر جسمانی مرض آ گیا ہے، 15 کو پھر جسمانی مرض آ گیا ہے، 16 کو اندرونی بخار ہو گیا ہے، 17 کو جسمانی مرض ہو گیا. میرا سوال پھر وہ یہ مجھے علاج کی کیا ضرورت ہے جب یہ ہونا ہی ہے مجھے تو ٹھیک بھی ہو جانا، تو ٹھیک بھی میں نے خود ہی ہو جانا ہے. نئی بیماری لگنی ہے. ہاں وہی 6-7 چیزیں انہوں نے ہونا ہے. کبھی آسیب آ جائے گا، کبھی جادو آ جائے گا، کبھی بخار آ جائے گا، کبھی جسمانی مرض ہو جائے گا، کبھی وہم ہو جائے گا. جب وہی ہوتا ہی رہنا آگے پیچھے تو یار میرا دماغ خراب ہے. میں اتنی محنت کروں خواہ میں علاج کی طرف جاؤں. یعنی یہ طریقے استعمال کرتے ہیں یہ تشخیص کے. اور پھر کہتے ہیں روحانی علم ہے. کمال ہے یار، یہ کیسا روحانی علم ہے کہ ایک مشین ہی ہے نا، کمپیوٹر کیا ہے، اس کا اپنا دماغ تو کوئی نہیں ہے نا. اس کو میں وہ جو آپ بڑی اتفاق سے کافی زیادہ لوگ سارے کمپیوٹر سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ifs and buts کا ایک پروگرام لکھ کے میں دے دوں تو وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دے. اگر یہی روحانیت ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کیوں دین اسلام کو اس طریقے سے آپ شرم کریں تو یہ لوگ کہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ اس قسم کی خرافات پھیلا رہے ہیں. ہاں اگر یہ کہیں کہ یہ بس ایک علم ہے تو میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ علم غلط ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بندہ دیکھو یار کیا غلط بات کرتا ہے، دین کا استعمال کرتا ہے. لیکن وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں روحانی علم ہے. اور آج کل تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہے، روحانی علوم سیکھیے، 3000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ، 500 روپیہ ماہانہ فیس، علم العادات 6 مہینے کا کورس. لا حول ولا قوت. یہ روحانیت. دوسرا طریقہ جو استعمال کرتے ہیں وہ علم الساعات کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ایک میں نے آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ چیز پیش کی ہے، میں نے اس کا بنایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ اس میں بھی ایسی ہی بات ہوگی. پھر وہ نجوم کی بات کرتے ہیں. نجوم کے سافٹ ویئر تو ساری دنیا میں بنے پڑے ہیں. اور پھر کون سا نجوم؟ چائنیز نجوم علیحدہ ہے، انڈین نجوم علیحدہ ہے، جاپنیز نجوم علیحدہ ہے، کائرو کا نجوم علیحدہ ہے. کون سا نجوم؟ اور پھر وہی بات کہ اگر نجوم اور یہ ستاروں کی چالیں اور یہ ساری چیزیں روحانی علوم میں ہیں تو یار یہ تو سافٹ ویئر نے بنا دیے آپ، وہ تو پھر کون سی روحانیت ہے یار یہ؟ اور ان ستاروں کی چال کی بات کرتے ہیں.
ستاروں کی چال کی بات کر لیں. آپ کہتے ہیں اسی طرح کی باتیں سنیں گے آپ، یہ آپ سنیں گے کہ یہ جو آپ کا فلاں ستارہ ہے نا یہ مریخ کے گھر میں ہے. اب ستارے کی چال اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے وہ بڑا بیلنسڈ قسم کا سسٹم ہے، بڑا توازن نظام ہے. زمین نے سورج کے گرد کتنی دیر میں گردش پوری کرنی ہے وہ ایک فکسڈ چیز ہے. زمین نے اپنے گرد کتنی دیر میں گردش پوری کرنی ہے وہ ایک فکسڈ چیز ہے. آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے، چلو ٹھیک، ہم نے بنائے نا گھنٹے تو کہ بھی 24 گھنٹے. اگر فرض کریں کہ میرے ستارے نے مریخ کے گھر میں وہ داخل ہوا ہے اور اس کی چال کی سپیڈ ایسی ہے کہ اس کو 2 مہینے لگیں گے وہاں سے نکلنے میں، مجھے بتائیں میں 2 مہینے تک علاج کیوں کروں؟ کیونکہ 2 مہینے تک اس نے مریخ کے گھر میں رہنا ہے اور میں نے مصیبتوں میں رہنا. کس چیز کا علاج کراؤں میں؟ اگر اس کے مریخ کے گھر میں رہنے سے مجھ پہ مشکل آنی ہے تو 2 مہینے تک آنی ہے، کیونکہ اس کی سپیڈ، اس کی چال، اس کا پاتھ وہ تو وہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی یہ 2 مہینے تک یہ مشکل رہے گی لیکن آپ بس علاج کرائیں ہم سے. اور علاج میں آپ سے کالا بکرا، سفید سینگ، پیازی ناگ یہ چیزیں مانگوں. نجوم کا تو یہ حال ہے. پھر علم الرمل کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت غالباً دانیال کا نام لیتے ہیں کہ جی ان سے منسوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بطور معجزہ عطا فرمایا تھا یہ علم. اگر ایسا کوئی علم واقعی حضرت دانیال کو عطا فرمایا تھا علیہ السلام، تو جتنا عرصہ گزر گیا ہے ان کو اس دنیا سے تشریف لے جائے، اتنے عرصے میں اس بات کا ثبوت مجھے کون دے گا کہ وہ علم آج بھی اسی حالت میں موجود ہے؟ اور یہ کیسے پتا چلے کہ جو ان کو اللہ نے معجزے کے طور پہ دیا تھا وہ اب آج گھر گھر میں 500 روپے میں سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کیسا نبی کا معجزہ ہے؟ اور اس کا بھی حال سنیے. میں نے شغل کے اندر ایک بڑی مستند کتاب اس کا علم الرمل کا لے جا کے گھر میں ایسے ہی شغل کے طور پہ مذاق اپنی بیگم کو پکڑایا. میں کہا بیگم دیکھو سر، 2 گھنٹے بعد بیگم صاحبہ کیلکولیشن کر کے مجھے چیزیں نکال کے دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ روحانی علم ہے کہ خاتون خانہ 2 گھنٹے کے اندر ایک کتابچے کی مدد سے آپ کے سارا وہ چیزیں نکال کے آپ کو دکھا رہی. خواتین تو سر روحانیت بھی بہت ہے. خواتین روحانیت نہیں، لیکن ایک مجھے بات بتائیں، ایک کتابچے سے روحانی علم سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کیسا روحانی علم؟ ایک کتابچے سے آپ 2 گھنٹے میں سیکھ لیں. ہمارے یہاں بزرگوں نے جو واقعی روحانی شخصیات، انہوں نے اپنی زندگی لگائی تزکیے میں، انہوں نے اپنی زندگی لگائی اپنے قلوب کو مضبوط کرنے میں، ذکر الہی میں مشغول رہے، نوافل میں مشغول رہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے، قرآن مجید کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے، حکمت سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہے. تو یہاں پہ روحانی علوم 2 گھنٹے کی کتابوں سے سیکھے جا رہے ہیں، 500 روپے مہینے میں 6 مہینے پہ سیکھے جا رہے ہیں. یہ روحانی علم ہے جن سے آپ تشخیص کرنا چاہتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ علوم ہیں، فنون ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. ایک میں نے ثبوت پیش کر دیا اور باقی اسی طرح عرض کر دوں کہ بنایا جا سکتا ہے. مثلا آپ جعفر کی بات کرتے ہیں، علم الجعفر، اس کو حضرت امام جعفر صادق صاحب سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. وہی میں بات کروں گا حضرت دانیال کا. جو اس وقت آپ کے پاس جعفر ہے، فرض کریں کہ واقعی یہ ان سے منسوب ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی تذکرہ کیا ہے، اس لیے میں اس طرح نہیں بات کرتا. لیکن
جو اس وقت جفر یہاں موجود ہے اور لوگ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، وہ جفر کیا وہی ہے جو اصل تھا؟ اگر تھا تو جفر کا سافٹ ویئر دیکھا ہے میں نے. اچھا جی، اگر یہ علم واقعی ہے اور حضرت امام جعفر صادق صاحب سے واقعی منسوب ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پھر میں کیا کروں؟ اس کا سافٹ ویئر بن گیا یار، اب تو بات ہی ختم ہو گئی. لوگ آپ کا اسم اعظم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا، جائیں اٹھا لیں، آپ خود اپنے آپ کیلکولیٹ کریں. یہ ہیں یہ لوگ جن کے پاس ہم جاتے ہیں اور بے وقوف بنتے ہیں. یہ لوگ ہمارے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں. ان سے دور رہنا ضروری ہے. کوئی ایسی بات یہ آپ کو کہیں جو آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ اس کا دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی ٹکراؤ بنتا ہے، اپنا ایمان بچائیں، اس سے دور رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جسے کہتے ہیں ڈیسپریشن میں کہ جی میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو رہا، مجھے کوئی ایڈوائس نہیں کر پا رہا، میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ غلط لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، بیماری زیادہ پرانی ہو تو تھوڑا سا تو وقت لگتا ہی ہے یار. اب سوئچ آف تو نہیں کرنا نا، بس سوئچ آف کیا بتی چلے گی. ہوتا ہے کہ ایسا بھی، اللہ چاہے تو کیوں نہیں ہوتا. بہت سے ایسے ہمارے پاس کیسز موجود ہیں کہ بس وہ لٹرلی یہی ہوا، ایک رات میں ٹھیک ہو، سلام علیکم، یہی ایک دفعہ پڑھنے میں ٹھیک ہو گیا. ایسا ہوتا ضرور ہے، ایکسیپشنل. یہ ایکسیپشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو ہو جائے. لیکن جو ایک کلیہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک رول ہے، وہ یہی ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے چیزوں کو. اسی طرح کچھ لوگ حاضرات کا علم استعمال کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو کے ایمان سے کھیلنے کے ایک سے ایک طریقے تیار رکھے ہیں. حاضرات میں کیا کہتے ہیں جی؟ جنات کو بلائیں گے، وہ بتائیں گے ان کو کیا ہے. موکلات کو بلائیں گے، وہ بتائیں گے ان کو کیا ہے. کچھ لوگ تو دیدہ دلیری دیکھیے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگوں، بڑی بڑی شخصیات کے نام لے کے کہتے ہیں میں ان کی روح کو بلاؤں گا، وہ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. حال ہے یار. میں ایک اور یہ ایک نشانی دیتا ہوں. جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس جنات ہیں، ہم ان کی مدد سے تشخیص کرتے ہیں، ان کی مدد سے علاج کرتے ہیں، یا موکلات ہیں ان کی مدد سے ہم تشخیص کرتے ہیں، ان کی مدد سے علاج کرتے ہیں، بھائی اس سے 10 کلومیٹر دور سے گزرنا. جو صحیح روحانی شخصیات ہیں ان کے نزدیک جنات کو قابو کرنا ظلم ہے. وہ بھی ایک مخلوق ہے، آپ اس کو قابو کر کے قید کر رہے ہو. آپ کو میں قید کروں نہ ذرا اور آپ سے زبردستی کوئی بیگار لوں اور زبردستی کام لوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح یہاں سے آزاد ہوں، اور غصے میں حتی الامکان کوشش ہوگی کہ آزاد ہوتے ہوتے آپ میرا کوئی ایسا نقصان کر کے جائیں کہ میں ساری عمر یاد رکھوں. اسی لیے آپ کبھی اٹھ کے دیکھ لیجیے ایسے یہ عامل جو موکلات کا دعویٰ کرتے ہیں، جنات کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے گھر کبھی نہیں بستے. ان کی حالت ہمیشہ بڑی خراب ہوگی. آپ سے بے تحاشا وہ بے شک پیسے لوٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے چہروں سے پتہ چلتا پھٹکار اللہ تعالیٰ کی اس پہ پڑی ہوتی ہے. آپ ایک مخلوق کو قید کر رہے ہیں اور آپ پھر اس سے کام لینا چاہتے ہیں. میں آپ کو زبردستی قید کر کے آپ سے وہ کام کرا دوں، کام پہ لگا دوں آپ کو. ایک تو یہ آپ کوشش کریں گے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور جاتے جاتے نقصان کر جاؤں. ایک آپ اور کام کریں گے، آپ کی کوشش ہوگی کہ میرے بہت سے کاموں میں اس طریقے سے خرابیاں پیدا کریں کہ وہ کام خراب ہو جائے لیکن مجھے یہ نہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا. میں ذاتی طور پہ جن بھی صحیح سچی روحانی شخصیات سے ملا ہوں وہ کھلا کہتے ہیں کہ جنات اور موکلات جھوٹ بولتے ہیں.
آپ نے ایک مخلوق کو قید کر رکھا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بتا, اس کو پتہ بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی بٹی بات بتائے گا کیونکہ وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو قید کیا ہوا. پہلی بات. دوسری بات, جنات کیا بتائیں گے؟ اشرف المخلوقات ہم ہیں, جن نہیں ہیں. قرآن کا مطالعہ کریں, مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھیں, جن نے کیا کہا تھا کتنی دیر میں تک کھلاؤں گا, اور ایک انسان تھا, اللہ کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کیا کہا؟ وہ انسان تھا. جو روحانی شخصیات ہیں ان کی روحانی قوت اللہ کے فضل و کرم سے جنات سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جنہیں کیا چیز ہے اس کے آگے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں پوری ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, ہم جنات سے خامخواہ ڈرتے ہیں, اصل میں جن ہم سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. لیکن صرف بات کیا ہے کہ جو اصل طریقہ ہے اس سے ہٹ کے ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچا اور اتنا پست کر دیا ہے کہ جنات ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے کہ انسان کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ تو یہ آپ چیز ذہن میں رکھیں. جو شخص, یہ میں نے ایک اور بات بتائی آپ کو, جو کہے میرے پاس جنات ہیں, ان سے علاج کروں گا, ان سے میں آپ کو ڈائگنوز کروں گا, تشخیص کروں گا, جھوٹ بولتا ہے. اور اسی سلسلے میں آلموسٹ گھنٹہ ہو گیا تقریباً, ماشاءاللہ پون گھنٹہ ہو گیا. ایک چھوٹا سا آپ کو تک کس سے سنانے کا مجھے بڑا شوق ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, ذرا خوش گفتگو جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی رہتی ہے, دلچسپ رہتی ہے. ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ ان سے ملے گئے, میں نام نہیں لوں گا. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میری بچی جو ہے وہ دعا کریں گھر واپس آ گئی. تو میاں نے اس کو مارا ہے, گھر سے نکال دیا ہے, اور وہ اس نے میاں نے اپنی ماں کے بات میں آ کے یہ کام کیا ہے. میں کہا اچھا. کہنے لگے کہ جی وہ گاؤں میں ایک آدمی ہے, وہ جنوں سے حساب لگاتا ہے. ہم نے ان سے پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی ساس نے جو ہے نا بڑا سخت عمل کرایا ہے. میں نے کہا اچھا, تو اس کا کچھ نہیں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بات سن, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ رشتہ کرنے لگے تھے استخارہ کیا تھا؟ کہنے کہ نہیں, ہم نے استخارہ تو کوئی نہیں کیا. میں نے کہا پہلے تو دین نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر لیں تاکہ ایک رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. آپ نے استخارہ نہیں کیا, اپنی مرضی کی پہلی بات. دوسری بات, میں نے ایک بات بتائی, میں نے کہا خاتون طبیعت کی ویسے کیسی ہے, شادی سے پہلے کیسی تھی بچے کی؟ کہتا جی شروع سے ایسی ہے, بد زبان بھی ہے, بد اخلاق بھی ہے, اور گلی گلوچ سے نیچے بات ہی نہیں کرتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ چھوٹ ہے, ذرا سا کچھ ہوا تو ہاتھ اٹھا لینا, مارنا پکڑ کے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے, یہ سب کچھ اس شادی سے پہلے بھی اس خاتون میں تھا. اب شادی کے بعد وہ خاتون وہی سب کچھ کر رہی ہے تو آپ کو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس نے عمل کرایا. یار پہلے وہ ایسی تھی, آپ کو نظر نہیں آتا؟ انسان جب اپنی بچیوں کے, اپنے بچوں کے کہیں پہ نسبت ٹھہراتا ہے تو پہلے گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے, اس کے ماں کی عادتوں کو دیکھتا ہے, اس کے باپ کی عادتوں کو دیکھتا ہے, اس کی عادتیں بعد میں دیکھتا ہے. بچے یا بچی کی عادت بعد میں دیکھتا ہے, پہلے اس کے گھر کو دیکھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ خاتون بد زبان بھی ہیں, اور وہ گالی گلوچ کرتی ہیں, اور مار پیٹ بھی کرتی ہیں, اور ان کا بڑا انفلوئنس بھی ہے, اور آپ استخارہ بھی نہیں کرتے ہیں, اور آپ ان سے اپنی بچی کی شادی بھی کر دیتے ہیں. مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے آسان فرمائے, مہینے ڈیڑھ مہینے بعد بچی مار کھا کے زخمی حالت میں گھر واپس آ جاتی ہے کہ جی وہ برادری, خاندان, اور یہ اور وہ. بس ٹھیک ہے, پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ڈال دو, برادری کو آگے لے آؤ, پھر رو ساری عمر پہ ٹھیک ہے. وہی کام پہلے کر رہی تھی وہ عورت, وہی کام آپ کر رہی ہے, تو اب اس میں جادو ہو گیا. کوئی بات کرنے والی نہیں جی وہ بڑا اس کے پاس جن ہے, یہ میں کہ پھر جاؤ ان کو جن سے ٹھیک ہے.
کر سکتا تھا. میں کہا میں بتا رہا ہوں جھوٹ بولتا ہے, کچھ نہیں کر سکے گا اس سے. ایک عورت شروع سے طبیعتاً ایسی ہے, آپ کہتے اس نے جادو کرایا, میں نہیں مانتا اس میں. باقی تشخیص اگر کرانی ہے آپ نے تو کچھ بہتر طریقے موجود ہیں, تشخیص کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ میں تشخیص کے اتنا زیادہ حق نہیں ہوں, آپ کی اگر ہے تو آپ کر لیں گے ٹھیک. لیکن ان کو وہ جنوں پہ بہت بھروسہ تھا. سر ایک اور مخلوق بھی ہے جس کا علم بڑا محدود ہوتا ہے. اچھا, وہ جب بھی کوئی وہ جب شوہر بھی گھر آئے تو وہ اس کو کہہ دیتی ہے نہیں ایسے نہ کرے, نہیں ایسے نہ کرے. دیکھیں نہیں ایسے نہ کرے. انسان میں مردوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, عورتوں میں بھی ہر طرح کی خواتین ہیں. جسے کہتے ہیں جنرلائز نہ کریں, چھوڑ دیں اس کو, اچھی بات نہیں. تو وقت چونکہ کافی ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ, تو میرے خیال ہے کہ مزید گفتگو ہوگی. اگلی دفعہ میں آپ کو کچھ ایسے تشخیص کے طریقے جن کو استعمال کرنے میں مجھے ایسا کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا, اور وہ آپ خود کر سکتے ہیں, کسی کے پاس جا کے کرنے کی ضرورت نہیں. صرف 2 چیزیں ذہن میں رکھیں, چاہے تشخیص نمبر 1 اور چاہے علاج ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں, ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا, یا تشخیص ہم نے کی ہے تو ہمیں تو صحیح پتہ بھی نہیں چلتا, بالکل کچھ نہیں ہو رہا. تو 1-2 چیزیں ذہن میں رکھیں, 1-2 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑی وجہ جو وہ ہے اس معاملے میں ہے, وہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور اس کی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی, اور آج پھر میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن جب کہتا ہے قلوب تو قلب دل ہے, قلب کتا ہے, قلب, اتنا چھوٹا فرق ہے. اور جو بندہ تجوید سے نہیں پڑھا ہوا, آپ سوچیں کہ وہ جہاں پہ قلوب پڑھ رہا ہے قرآن کے اندر, وہاں پہ قلوب کی بجائے استغفر اللہ قلوب پڑھی جائے, اور پھر وہ توقع کرے کہ اس کا روحانی مجھے فائدہ ہوگا. پہلی نماز میں الحمد پڑھے کچھ اور مطلب ہے, اگر حمد پڑھے تو کچھ اور مطلب ہے. آپ غلط قرآن پڑھی جائیں, میں تو یہ وظیفہ کر رہا ہوں, میں تو وہ وظیفہ کر رہا ہوں, کوئی اثر نہیں ہو رہا, کیسے ہوگا اثر؟ ہم نے وہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جب ہم ایگریکلچر پروجیکٹ جو 2-3 سال ہم نے کیا وہاں پہ امام مسجد تھے ماشاءاللہ, حافظ قرآن, حافظ ہیں, تجوید کے بغیر حفظ کیا. بتائیے, امام مسجد ہیں, یعنی خود تو غلط پڑھ ہی رہے ہیں, سب لوگوں کی جماعتیں غلط کرائی جا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ کہیں, مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں فلاں سورت بڑی باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں, بیمار رہتا ہوں, میں نے کہا پڑھنی چھوڑ دیں, یقین کر کے کہیں گے میں ٹھیک ہو گیا. حالانکہ ویسے اگر کوئی بات کرے کہ بھی آپ یہ قرآن کی سورت پڑھنا چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو یہ اچھی خاصی گستاخانہ بات ہے. لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ اصل میں پڑھ اپنی طرف سے سب غلط رہے. جب تک تلفظ, مخارج, کیا قا ہے, کیا قا ہے, کیا تا ہے, وہ ساری جو چیزیں ہیں جب تک وہ درست نہیں ہے, آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ آیات پڑھیں, سورت پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں, اور پھر آپ کہیں کہ اس کے روحانی ثمرات آپ کو حاصل ہوں؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے, اگر ایک چیز ہے قدرتی طور پہ آپ کے اندر ایک کمی ہے, ایک ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھا اور میں اب اصلاح لے رہا ہوں, میں نے خود شروع میں مجھے صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھایا گیا, میں نے بعد میں آ کے مختلف قاری حضرات سے درخواست کر کے پھر میں نے اپنا تلفظ درست کرنا شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک حرف ایسا بھی ہے, ابھی بھی ایسا ہے جس میں میں ابھی بھی گڑبڑ کر جاتا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. آپ کوشش کر رہے ہیں, قدرتی طور پہ ایک چیز ہو نہیں پا رہی ہے, وہ پھر اللہ جانتا ہے. جیسے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب, مجھے نہیں پتا کہاں تک سچ ہے, لیکن منسوب ہے کہ وہ شین اور سین والا معاملہ.
اگر وہ معاملہ درست ہے تو اس بات کی مثال ہے کہ ایک چیز اگر قدرتی ایسی ہے تو وہ پھر اللہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ ٹھیک کر بھی سکتے ہیں اور آپ ٹھیک کر بھی نہیں رہے ہیں، اور پھر آپ دھڑا دھڑ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، سورت پڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر کچھ زیادہ امید نہ رکھیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ الٹا گستاخی کریں. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ جسے کہتے ہیں نا تشخیص کے کچھ ایسے طریقے اور میں عرض کروں گا، اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا اللہ.